बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था, बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो बड़ी खबर आ गई और इंसाफ की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। एतजाज एहसन की दरखास्त किस तरीके से मुस्तरद की गई और जो अगवा शुदा लोग हैं उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है। बड़ी आम तफसीलात हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। इंतहा हो गई है मौलाना तारक जमील साहब के साथ किस तरीके से सफाकाना सलूक किया गया है और मौलाना बिल आखिर रो पड़े हैं और आज उन्होंने क्या कहा है ये भी आपको बताना है। PIA की निजकारी होने जा रही है, नवाज शरीफ के कार खास को ये आम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पर अब एक नया फड्डा पड़ा है और कुछ इंकशाफात भी हुए हैं। इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त मुल्क की सियासत के अंदर एक हलचल मची हुई है, तमाम मीडिया मैनेज है और एक जर्नैल की जायदादों की खबर आई, लेकिन पाकिस्तान के कौमी मीडिया ने वो खबर नहीं दी। लेकिन यहाँ पे फरा गोगी और क्या क्या उन्वान देकर एक भरपूर किस्म की प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है वो मुतहरक है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के ओवरऑल हर शोबा जिंदगी जवाल का शिकार है, तो यहाँ पर भी हमने इंतहा जो है वो देख रहे हैं। अब जो हालात हैं वो किस तरीके से पलटा उन्होंने खाया है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के आम रुकन शुएब शाहीन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उसके अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरह तहरीक इंसाफ को पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो बिल्कुल इस वक्त सियासी हकूक हासिल नहीं है। लाहौर के अंदर दफ्तर बंद किया गया है, कराची के अंदर जो हमारा जलसा था उसकी इंतजामिया ने इजाज़त नहीं दी, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इसी तरीके से इकदाम किए गए। एबटाबाद मानसेरा में वहां पर भी जो है वो कुर्सियां उठा दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज तहरीक इंसाफ की तरफ से एक दरखास्त दी गई है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, बल्कि फील्ड ही नहीं मिल रही। इस वक्त एक मुजरम नवाज शरीफ के सामने बगैर पूरे पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो ऐसे सरेंडर किए हुए हैं कि वो एक बड़ी हैरत अंगेज किस्म की जो सूरत हाल है उसकी निशानदेही उन्होंने जो है वो शुएब शाहीन साहब ने की है। लेकिन इस वक्त एक और मामला है और वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया है। जो जब कोई वजीर आला हटता है तो उसकी जगह पर नए वजीर आला के इंतखाब का तरीक़ाकार आइन के अंदर मौजूद है, लेकिन आइनी माहरीन कहते हैं कि निगरान वजीर आज़म की वफात पर अब अगले निगरान का इंतखाब कैसे होगा। और गवर्नर के पास जो फजल रहमान का गवर्नर जो है उसके पास ये तमाम जो इख्तियारात हैं वो बगैर चले गए, जिस पर ऑलरेडी तमाम जो इत्तेहादी जमातें थी उनको भी गिला शिकवा है। लेकिन इसके साथ एक और मामला भी है कि सनम जावेद जो है उनका आज 3 रोज़ा रिमांड मंजूर किया गया है और उनके शौहर भी आज उसी जगह मौजूद थे। स्पेशल उनको आपस के अंदर मिलने नहीं दिया गया। फरद शहजादी ने चेयरमैन नैब, DGFIA और एंटी करप्शन को एक लीगल नोटिस भी भेजा है। अब ये सारी चीजें जो है वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन मौलाना तारक जमील साहब ने एक बड़ा शिकवा किया। आपको इल्म है कि उनके जो साहबजादे हैं उनकी पिछले दिनों डेथ हुई और उस पर उन्होंने जो फातिहा खानी की, जिस तरह कुल का प्रोग्राम हुआ, इसाले सवाब का वो प्रोग्राम था, उस पर बहुत सारे जो मुल्ला हजरात हैं उन्होंने बेजा तनकीद की और तनकीद की वजह से अब उनका जो बेटा है वो जब फैक्ट्री के अंदर गए हैं तो इस पर मौलाना ने बड़े दुख का इजहार किया है कि जिस तरीके से चंद टके कमाने की खातिर अपने व्यूज लेने के लिए कुछ लोगों ने मजहबी मामलात को छेड़कर एक अजीब किस्म की जो बहस है सोशल मीडिया पर, वो कहते हैं जो बहस और तनकीद हुई मैं उससे दिल बर्दाश्ता हूँ। बेटे के इंतकाल के बाद से वो कहते हैं कि जिनमें वो बेटे के हवाले से मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र करते हैं और उन्होंने बताया है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने इस मौके पर बहुत मनफी किरदार अदा किया। जवान बेटे की मैयत उठा रहा हूँ और सोशल मीडिया पर क्या क्या हो रहा है, मेरे मुल्क से इंसानियत खत्म हो गई है, इस्लाम को पता नहीं क्या बना दिया है, किसी का नाम लेना सोशल मीडिया भरा पड़ा है और इतनी झूठी खबरें हैं, जख्म पर मरहम लगाते हैं या नमक छिड़कते हैं। और उन्होंने फिर जज्बात के हवाले से बताया कि जिंदा लाश की तरह मैं इस वक्त फिर रहा हूँ, कुछ देर के लिए दिल बहल जाता है और फिर वो आंखों के सामने आ जाता है। कोई कह रहा है ख्वाब झूठा बयान किया, कुरान खानी क्यों करवाई, ये हराम है। कोई कहता है दुआ क्यों करवाई, सिर्फ लाइक्स लेने और चंद पैसे इकट्ठे करने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। शर्म नहीं आती लोगों को, सस्ती शोहरत के लिए मुझे और रुला रहे हैं।
ماں باپ کی یہ کیفیت جو ہوتی ہے وہ وہی سمجھ سکتے ہیں. تو یہ یقیناً ہم نے دیکھا ہے ایک خالص مذہبی معاملہ ہے اور مولانا کا پہلے موقف یہی ہے اور وہ جاتے بھی ہیں، لیکن خاص طور پہ مسل کی مذہبی رنگ دے کر چند گد نما گھٹیا کرداروں نے جس طرح اس پورے معاملے کو اچھالا ہے وہ انتہائی جو ہے وہ قابل مذمت ہے، اور مولانا نے اس پر بڑے دکھ کا اظہار کیا ہے. اب ایک اور بڑی سیاسی خبر ہے، اور وہ ویسے تو ملکی اداروں کے حوالے سے آپ کو علم ہے کہ جب بھی یہ بیچنے ہوں تو شریف خاندان کا جو کردار ہے وہ اس کے اندر بڑا بڑھ جاتا ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور معاملہ آیا اور وہ ہے پی آئی اے کو بیچنا ہے، اور بیچنے سے پہلے مسافروں کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے. اور آپ کو علم ہے بڑے عرصے سے وقت پر فلائٹس نہیں آتی تاکہ لوگ گالیاں نکالیں اور وہ کہیں کہ اس کو بیچ ہی دو تو اچھا ہے. اور اب یہ پوزیشن کرنے کے بعد پی آئی اے کو بیچا جا رہا ہے. نجکاری کے لیے باضابطہ طور پر تمام کام ہو چکا ہے، لیکن جو یہاں پہ پی آئی اے کی جو یونین ہے وہ اس معاملے کے اندر انہوں نے احتجاج کیا ہے، انہوں نے اس پر تنقید بھی کی ہے کہ یہ سیاسی بھرتیوں کے اندر ان کا کیا عمل دخل ہے. بھائی وہ کہتے ہیں کہ اگر 6,000 ملازم ہیں اور کبھی دنیا جہان کے اندر ہوا ہے کہ 2,000 عام ملازم ہوں اور 4,000 ان کے اوپر افسر بھرتی کیے ہوں سیاسی طور پہ، تو اگر وہ افسروں کی وجہ سے اور جو سیاسی لیڈرشپ ہے اگر ان کی وجہ سے یہ تباہی اور بربادی ہوئی ہے تو ان کے حلق سے نکالیں، اس کے جو ذمہ دار سیاسی لیڈرشپ ہے اس کا گریبان پکڑیں. ہمارا جو ورکرز ہیں ان کا اس کے اندر استحصال جو ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے. اب انہوں نے بتایا منظور چودھری منظور اس یونین کے صدر بھی ہیں، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. حالانکہ زرداری حکومت کے اندر اندھیر نگری مچی رہی ہے اس کے اندر، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پی آئی اے کی نجکاری نہیں ہو رہی بلکہ اسے اپنے من پسند لوگوں کو اونے پونے داموں بیچا جا رہا ہے. سٹیل مل کی طرح پی آئی اے کا تیل بھی بند کیا گیا ہے. کس بزنس ٹائکون کی بیٹی کو 3 دن کراچی میں رکھ کر بریفنگ دی گئی. قوم کو بتایا جائے بھائی اگر جس کو بھی دیا تو آپ نام لے دیں، اس میں آپ کیوں جو ہے وہ نام نہیں لے رہے. قوم کو بتایا جائے پی آئی پہلا خسارہ شہر خاقان عباسی کے دور میں 12 کروڑ روپے ہوا، اور شہر خاقان عباسی نے اپنی ایئر لائن ایئر بلیو کو اوپر لانے کے لیے پی آئی اے کو تباہ کیا. پی آئی اے کی بربادی کی ذمہ دار خون لیگ ہے. آج نئے جہاد یہ اگر خون لیگ ہے تو پیپلز پارٹی کے آپ رہنما ہیں، آپ نے ان سے اتحاد کیوں رکھا ہے؟ آج نئے جہاز خرید لیں تو خسارے سے نکل سکتے ہیں. اس وقت پی آئی کل 31 جہازوں کے لیے 700 پائلٹ بھرتی کر رکھے ہیں، اور یہ سب نون لیگ کی حکومت میں اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے کیا گیا. خسارے سے نکلنا ہے تو ان 700 میں سے 600 پائلٹ کو فی الفور نوکری سے فارغ کیا جائے جو اس قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں. یہ انہوں نے ایک تو ڈیمانڈ کی ہے. ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ فواد حسن فواد جو پی آئی اے کے لیے یہ کر رہے ہیں یہ کس کو دینا چاہتے ہیں. 430 ارب روپے کے واجبات ہیں، نقصان کی فہرست اس کی لمبی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہوئی کیسے ہیں؟ اس میں عام ورکرز کا جو استحصال ہے وہ کیا جا رہا ہے. اب ایک اور بڑا معاملہ ہے اور وہ آپ دیکھیے کہ اس وقت جب سے قاضی صاحب آئے ہیں، قاضی صاحب پارلیمنٹ میں گئے، وہ باقاعدہ طور پہ ایسے لگتا ہے جیسے بدقسمتی کے ساتھ انصاف کی ایک آخری امید تھی، اور وہ آرٹیکل 184(3) کے تحت سو موٹو ایکشن ہوتا تھا. جہاں آئین کی خلاف ورزی ہوتی، جہاں پر یہ تماشا ہوتا تھا، تو اس وقت چیف جسٹس گلزار ہوں، بندیال ہوں، اس سے پہلے افتخار چودھری، تو وہ ایکشن کرتے تھے. اور اس سے انتظامیہ بیوروکریسی جو ہے پاکستان جیسے کمزور ملک کے اندر، تو عام لوگوں کو وہ ان کو خوف ہوتا تھا اور عام لوگوں کو ریلیف ملتا تھا. قاضی صاحب نے آتے ہی 184(3) کے تحت سہولت کاری کی، اور ان اغوا کاروں کی جو لوگوں کو سیاسی ورکرز کو سیاسی رہنماؤں کو اغوا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ایک کی جگہ پہ 3 جج جو ہے وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ سو موٹو لینا ہے، کیا کاروائی کرنی ہے. اس سے ڈیلینگ ٹیکٹس یوز ہوئے. اندھیر نگری ملک کے اندر بچی ہوئی ہے. الیکشن کا کریڈٹ قاضی صاحب لے رہے ہیں، لیکن اس وقت انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں. ایک جماعت کو کچلا جا رہا ہے، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ناجائز مقدموں کے اندر بند کیا جا رہا ہے. مجرموں کے ٹولے کو پاکستانی قوم پہ زبردستی مسلط کرنے کے لیے یہ ساری گیم سرعام جو منڈی ہے، میڈیا منڈی، اس وقت جو ہے وہ میڈیا منڈی کے اندر تبدیل ہو چکا ہے. لیکن یہ ساری اندھیر نگری کے باوجود قاضی صاحب آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. لیکن ایک امید تھی کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت کم از کم یہ جو اغوا لوگ ہو رہے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے اندر جو آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹٹولیں گے تو ان کی غیرت اور ضمیر جاگے گا. لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اب یہاں پر
جو ہے وہ امید بھی ختم ہو گئی ہے۔ اعتزاز احسن نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست جمع کروائی، اور یہ جو درخواست ہے 184(3) کے تحت ہے۔ پہلے حالانکہ انہی معاملات کے اندر جو پچھلے جسٹس بندیال صاحب کے رجسٹرار تھے، وہ کہا گیا کہ رجسٹرار کا کیا اختیار ہے کہ وہ یہ کرے، لیکن اب وہی قاضی رجسٹرار جو ہے اس نے یہ درخواست مسترد کر دی ہے، سماعت ہی نہیں ہونے دی۔ ان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، بدماشیاں نظر ہی نہیں آ رہی، آنکھیں بند ہیں، آئین، قانون، انسانی حقوق کو پامال ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر ان کو پریشانی اور تکلیف نہیں ہوئی۔ اور یہ اب اعتزاز احسن کی درخواست تھی، وہ کہتے ہیں انفرادی حق تلفی کے ازالے کے لیے یہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت جو ہے یہ درخواست دائر کی گئی، جس کے اندر کہا گیا کہ اس وقت جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، اغوا کاروں کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی، لیکن یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو رجسٹرار ہے، قاضی رجسٹرار، اس نے کہا ہے کہ انفرادی حق تلفی کے ازالے کے لیے آئین کے آرٹیکل 184(3) کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملک میں شہریوں کی جبری گمشدگیوں کو آئین پاکستان کے دفعات کی خلاف ورزی قرار دینے کے لیے سینئر وکیل رہنما پیپلز پارٹی چودھری اعتزاز احسن کی طرف سے دائر کی گئی درخواست پر اعتراضات لگا کر واپس کر دیا ہے۔ رجسٹرار آفس سپریم کورٹ کے مطابق درخواست گزار کی طرف سے ریلیف لینے کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع ہی نہیں کیا، اور نہ ہی درخواست میں آئین کے آرٹیکل 183(3) کا اختیار مفاد عامہ کے نقطے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ رجسٹرار آفس کے مطابق درخواست گزار ایک انفرادی شکایت کا ازالہ کرنے کے لیے آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کو غیر معمولی دائرہ اختیار کا مطالبہ کر رہا ہے، جو 1998 کے سی ایم آر جو ہے SCMR 793 ذوالفقار مادی بامقابلہ جو ہے وہ PIA وغیرہ کے عنوان سے رپورٹ کیے گئے سپریم کورٹ کے فیصلے کے لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے جو ہے اعتراضات لگا کر یہ اب درخواست واپس کر دی، اور انہوں نے کہا کہ انفرادی حق تلفی کے ازالے کے لیے آئین کے آرٹیکل 184(3) کو استعمال نہیں کیا۔ یہ انفرادی جو ہے وہ معاملہ ہو گیا جی، یعنی یہاں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو اغوا کر لیا گیا ہے، کچھ پر ناجائز مقدمات ہیں۔ درخواست گزار کی طرف سے آئین کے آرٹیکل 184(3) کو استعمال کرنے کے لیے مناسب جواز بھی فراہم نہیں کیا گیا، تو اس طرح کا جواز جو ہے وہ بنا کے تو قاضی صاحب نے یہ درخواست مسترد کر دی ہے۔ ہائی کورٹ کے رپورٹر ہیں ثاقب بشیر، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بہت دلچسپ امر ہے کہ ٹاپ سٹی کی پٹیشن پر سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، حالانکہ اس پٹیشن میں مینٹینیبلٹی کا اعتراض بنتا تھا، اس لیے بینچ نے بھی بعد میں متعلقہ فورم پر جانے کا کہا، لیکن دوسری طرف اعتزاز احسن کی پٹیشن پر سپریم کورٹ آفس نے اعتراض اٹھا دیا ہے۔ یعنی یہی جو رجسٹرار ہے، چونکہ معاملہ جنرل فیاض حمید کے خلاف تھا تو وہ نہیں اٹھایا، اور ابھی اس معاملے کو اٹھایا ہے، یہ نشاندہی کی گئی ہے۔ بہرحال اب امید تو خیر آخری جو عدالت ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، ورنہ قاضی صاحب جس طرح جب سے آئے ہیں کھلی چھوٹ ہے، جس کو اغوا کریں، جس پر چاہیں جتنے پرچے ٹھوکیں، بغیر لوگوں کو اب انصاف کی امید جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور عدلیہ کا جو حال ہے وہ بھی باقی اداروں کی طرح ہو چکا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔